बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 6 अप्रैल 2026 पीर का दिन है। एक बार फिर नाजरीन अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़बर आपको देंगे, साथ तजिया करेंगे। 45 नुकाती पाकिस्तान का जो आर्जी जंग बंदी का ईरान को पेश किया गया था फार्मूला, वो ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। दुनिया अब मज़ीद तेज़ जंग देखेगी और अमेरिका अपने आखिरी ऑप्शन पे गौर कर रहा है। मतलब अगर एटमी वार करता है तो ये खलीजी ममालिक और हमारे इस खित्ते के लिए मुनासिब नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप पे कोई एतबार नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही ईरान ने वो मिज़ाइल निकाल लिए हैं जो दुनिया को अब तक दिखाई नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को देखा और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन मुख्तसर बात करेंगे अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से। चूँकि ईरान के पास वो ताकत हाथ में है कि दुनिया की मईशत को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और उनको अंदाज़ा है कि जो खलीजी ममालिक पे अमरीकी अड्डों पे हमने हमले किए, उससे हमने इस जंग को फैला दिया है और जंग को हम अपने हाथ में लेके आए हैं। और साथ ही अबनाए हुर्मुज़ हमारे पास यक्का है। जिस तरह ताश में यक्का होता है या तुरुप का यक्का है, हमारे पास वो है। और उसी बिना पे हमारी ही शराइत पे ये जंग बंदी होगी। आर्जी जंग बंदी हम नहीं चाहते। उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी कह दिया है, मोहम्मद अब्बास सरागची ने, कि हम आर्जी जंग बंदी नहीं करेंगे। हम अबनाए हुर्मुज़ तब खोलेंगे जब मुकम्मल जंग बंदी होगी। अमेरिका मुकम्मल जंग बंदी नाज़रीन नहीं चाहता, वो आर्जी जंग बंदी करना चाहता है। जिस तरह इसराइल ने जून 2025 में हमले किए थे और फिर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद हमले शुरू हो जाते हैं, तो ईरान इस बार जो है अबनाए हुर्मुज़ पे बाकायदा डेरे उसने डाल दिया और टोल टैक्स भी वहाँ से लेगा और दुनिया को मुश्किल में डाल दिया। अब अबनाए हुर्मुज़ की नाज़रीन मिसाल ऐसे ही है। ये ईरान की शराइत के बगैर खोलना नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, अबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोल सकती। 2 पहलवान मुकाबला करते हैं। मुखालिफ पहलवान को आपने ज़मीन पे लिटाया होता है, आप दोनों कंधे उसके लगाए बस लग रहे होते हैं कि वो चीख उठता है कि मुझसे सुलह कर लो या ये मैच ड्रा कर लो। तो ये पॉसिबल है। ये ईरान को लगता है कि उन्होंने लिटा दिया है, उन्होंने अमेरिका को लिटा दिया है मुकम्मल तौर पे, और अब उनकी शिकस्त जो है उन्हें दिखाई दे रही है। तो ये ठीक है। दुनिया का मुख्तलिफ मीडिया भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका के ज़रिए, पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका अपने मुतालबात जो है वो रख रहा है और सारे अमेरिका के मुतालबात है और उन कंडीशंस पे ईरान को राज़ी किया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल है। जिस अंदाज़ में भी आप देखें कि अमेरिका की फेवर में है, पाकिस्तान अपने मफाद को देख रहा है। हमने हर जंग में, आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड उठा के देख लें, हमने सोवियत यूनियन की जंग में जब हमने गर्म पानी का कहा था, जो भी मसला था, बहरहाल जनरल ज़िया ने उस टाइम पे एक फ़ैसला किया गया 1979 में, 1978 में, हमने रशिया को आगे नहीं आने दिया। हमारे अपने मफादात भी अफ़गानिस्तान में थे। हमने गर्म पानी का उस टाइम पे कह दिया। हालांकि अबनाए हुर्मुज़ वो आना चाहते थे। 40 साल बाद उनको दोबारा ये मौका मिला है कि ईरान की जंग है और ईरान उनका सबसे बेहतरीन सिपाही है, सबसे बेहतरीन दोस्त है। तो वहाँ उस टाइम पे भी पाकिस्तान का रोल अगर आप देखें, और फिर तालिबान की हुकूमत जब अफ़गानिस्तान में जंग थी उसमें भी पाकिस्तान का रोल देखें। दोबारा अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई, अमेरिका को इधर से निकालना पड़ा, वो भी नाज़रीन आप उसमें भी पाकिस्तान का रोल देख लें। पाकिस्तान हर चीज़ में अपने मफाद को देखता है, चाहे वो आपका फ्रंट लाइन का सबसे बड़ा इत्तेहादी क्यों ना हो। पाकिस्तान में जो भी इस्टेब्लिशमेंट में जो भी, यानी हमारे आर्मी चीफ़ हो गए, जो भी आता है, चाहे वो आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, पाकिस्तान वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट ही करती है, सरकार बराए नाम होती है। आप जितने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, चाहे आपको जैसे भी लगे, मगर उन्होंने पॉलिसी वही लेके गए हैं कि पहले पाकिस्तान का मफाद जो है वो अजीज़ है। यहाँ पे भी अमेरिका की तजावीज़ को हम आगे कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान देख रहा है कि हमने जिस अंदाज़ में मशरिक़ी वस्ता की जंग में अपने आप को बचा के रखा है वो पूरी दुनिया ने देखा है। हमारा दिफाई मुआहदा सऊदी अरब के साथ है, हमें बार बार कहा गया, मगर हम इस जंग में नहीं कूदे। मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा बेहतरीन दोस्त है, वो हमसे क्यों खफा है? वो इस जंग में साथ मांग रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में साथ मांग रहा है। हम उसमें साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हमने ईरान की दुश्मनी मोल नहीं लेनी। एक बॉर्डर पे हमारे साथ इंडिया का 3450 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसके साथ 1947 से दुश्मनी है। इंडिया के साथ 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है,
وہاں پہ اب حالات دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے حملے اور جنگ تقریباً جاری ہے۔ 904 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا ایران کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو 3 اطراف سے ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ایران کی جنگ میں ہم کسی بھی طور پہ شامل نہیں ہو سکتے، چاہے ہمارے دفاعی معاہدہ کیوں نہ ہو۔ اب بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر جنگ آگے پھیلتی ہے تو پھر پاکستان بڑا تحمل سے کام لے رہا ہے اور پاکستان کسی نہ کسی شکل میں اس میں شامل ہوگا۔ بڑا مشکل لگ رہا ہے ناظرین۔ پاکستان اپنے جو افواج ہے وہ تقریباً 1 سال کے اندر 50,000 برابر کرے گا سعودی عرب میں، ان کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنا 5th میزائل ریجمنٹ جو ہے وہ بھی وہاں پہ برابر کر دے گا۔ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی پاکستان وہاں پہ لگا لے گا۔ ابابیل جو 13 اہداف کو ایک ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے، وہ میزائل بھی پاکستان وہاں پہ لگا لے گا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی وہاں پہ بن جائے گا، اس میں سال لگے گا، مگر اس دوران پاکستان ایران کی اس جنگ میں نہیں کودے گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ایک اچھے دوست کو ہم نے خفا کر دیا، متحدہ عرب امارات، اور وہ ہم سے پیسے جو ہے وہ مانگ رہا ہے۔ پیسے ہم ان کو سعودی عرب ہمیں دوبارہ دے رہا ہے، کیونکہ ہم میں بھی ناظرین معاشی تو ہماری تنگی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو ہم متحدہ عرب امارات کے بارے میں ہم انہیں بلیم کرتے ہیں، تو یار 30-40 سال سے تو یہی لوگ ہمیں پال رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں برا نہ مانیں۔ اور ہم سنتے آ رہے ہیں، میں تو خود اپنی زندگی میں جب سے میں نے سنا ہے کہ آج ٹھیک ہو رہے ہیں، کل ٹھیک ہو رہے ہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سی پیک آ گیا ہے، آگے جو ہے وہ گوادر آ گیا ہے۔ گوادر آتے آتے بھی ہماری عمر جو ہے یہاں 48 سال کے قریب تقریباً پہنچ گئی ہے، اور اب تک ہم نے گوادر کا صلہ جو ہے ہمیں نہیں مل سکا۔ 64-65 ارب ڈالر ہم نے سی پیک پہ اب تک لگا لیے، مگر حالات جوں کہ توں ہیں۔ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، کب تک ہم دوسروں کے پیسوں پہ، جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس کی آپ تعریف کریں۔ متحدہ عرب امارات کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، انہوں نے اوپنلی اعلان کر دیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ناظرین میں نے آپ کو بتا دی ہے اپنے نئے ناظرین کے لیے، کہ 1971 میں جو ابو موسیٰ جزیرہ ہے، جو اب نائے ہرمز کے قریب ہے، اور جو تمب اصغر اور تم اکبر ہیں، یہ جزیرے 1971 میں ان دونوں ممالک کی ملکیت تھی۔ وہاں پہ جوائنٹلی ان کے معاہدے تھے، اور یہ تینوں جزیرے جو ہیں ایران کے اور راس الخیمہ، شارجہ وغیرہ، متحدہ عرب امارات جو ہے ان کے تھے، برطانیہ کے جانے کے بعد ان کے اثر رسوخ میں تھے۔ تو 1992 میں وہ دو تو انہوں نے 1971 میں کسی طریقے سے لے لیے، مگر 1992 میں ابو موسیٰ جو بڑا جزیرہ ہے اس کو یک طرفہ طور پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ تو ان کے اپنے مسائل ہیں، چاہے متحدہ عرب امارات کی پراکسیز ہوں، چاہے ان کا جو بھی ہو، چاہے پاکستان سے پیسے واپس لے رہا ہے، انہوں نے ہمیں پیسے دیے ہمیں ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، یہ انہوں نے اچھائی کی، بس کی، اوپنلی کھڑے ہیں۔ ایران کی اس جنگ میں وہ اوپن ہے، اور ایران نے بھی اوپنلی تسلیم کر لیا کہ یہ ان کا فرنٹ لائن اتحادی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ حملے کدھر ہو رہے ہیں؟ 2300 کے قریب اب تک حملے، تقریباً کچھ کم 2300 حملے، سب سے زیادہ حملے اس جنگ میں جو ہے متحدہ عرب امارات پہ ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں ناظرین، اب تو ٹھیک ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا اور یہ جنگ آگے پھیلے گی۔ اب جب ایران نے یہ مسترد کر دیا، یہ پاکستان نے جو ایک بڑی کوشش کی بیچ میں، اس کو مسترد کرنے کے بعد حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم انہیں پتھروں کے دور میں دھکیل دیں گے۔ 10 دن کا ٹائم تھا، اس میں 48 گھنٹے بچے، اب اس میں 24 گھنٹے ہیں۔ اب تھوڑا ایکسٹینڈ کیا اس کو، کل 8 بجے رات کو وہ اعلان کریں گے، پھر ان کی بجلی پلانٹ اور جتنے بھی ان کے پلانٹس ہیں، الیکٹریسٹی کے جتنے بھی ہیں پاور پلانٹس، ان کو تباہ کیا جائے گا۔ پوشیر پہ چوتھا حملہ جو کیا ہے، وہاں سے تابکاری ہو رہی ہے۔ جو ایک ذمہ دار بندہ ہے ایران کا، وزیر خارجہ عباس عراقچی، اس نے اوپنلی کہہ دیا کہ دونوں ممالک کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے اور ایران کے لیے اور اس خطے کے لیے خطرہ ہے، تابکاری کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ آج بھی کافی تعداد میں حملے کیے۔ ایک طرف آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو، مگر اس جنگ بندی میں ہم نے دیکھا کہ آج بھی ایران میں 8 سے 10 مقامات پہ تباہ کن میسو بمباری ہوئی۔ تو جب اس کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے، جب آپ نے عارضی جنگ بندی بھی کرنی ہوتی ہے تو آپ نے 1-2 دن بالکل کارروائی وغیرہ، مگر وہاں پہ اسرائیل کو آپ نے اوپنلی چھوڑا ہوا ہے۔ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایٹمی ہتھیار ایران کے پاس ہوتے اور وہ حاصل کر لیتا، اب وہ حاصل نہیں کر سکتا، اگر وہ حاصل کر چکا ہوتا یا اس کے پاس ہوتے تو آج اسرائیل نہیں رہتا، مگر ایسا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی ایک بے شرمی کے ساتھ بڑا اعتراف کیا کہ جو پچھلے یہ جو بار بار پوری دنیا چیخ رہی تھی
کہ ایران میں جو ہے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ مہنگائی ہے، لوگ حکومت سے تنگ ہے، لوگ حکومت گرانا چاہتے ہیں، وہ اس کی بے شرمی سے اعتراف کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے کردوں کو 45,000 بندوقیں فراہم کی جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ ملکوں میں رجیم چینج کرنا ان کا پرانا طریقہ ہے، یہ ادھر دوبارہ جو ہے ایران میں یہی اپلائی کیا گیا، اس میں ناکامی رہی، پھر بمباری کی گئی، اس میں جو ٹاپ لیڈر تھے، جو سپریم لیڈر ہو گئے ہیں، ان کے جو پاسداران انقلاب کے سربراہ ہو گئے ہیں، آرمی کے سربراہ ہو گئے ہیں، آرمی چیف ہو گئے ہیں، ڈپٹی چیف ہو گئے ہیں، نیوی کے، فضائیہ کے، سب کو شہید کر دیا، حکومتی عہدیدار کو شہید کر دیا۔ 81 تقریباً جو جتنے بھی بڑے لیڈر تھے، تقریباً 100 کے قریب جاتے ہیں آپ اگر ڈیٹیل میں جائیں، ان سب کو شہید کرنے کے بعد ایران پھر بھی کھڑا ہے۔ بڑی وجہ ناظرین، ایران کے لوگ جو ہیں ان میں شعور ہے کہ یہ حملہ، مہنگائی وہاں پہ تھی، کہ یہ حملہ باہر سے کیا گیا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے ملک میں سب نے ایک ہونا ہے۔ اب وہ ایک ہو کے مقابلہ کر رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایران نے جو پلان کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف اپنے بچاؤ کے لیے ان کا کوئی دفاعی نظام ہے نہیں، امریکہ آتا ہے، اسرائیل آتے ہیں اور فائٹر جیٹ 50 سے 80 اور 100 کے قریب آ جاتے ہیں اور میسو بمباری کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ جو آپریشن کیا گیا ہے 48 گھنٹے کا آپریشن تھا، چاہے وہ انہوں نے یورینیم افزودگی کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا جو 570 کلو گرام تھا، جو C-130 2 طیارے اس میں تباہ ہو گئے، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا، A-10 تباہ ہو گیا، یہ یا اپنے پائلٹ کو بچانے کے لیے تھا، مگر اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ زمین پہ اترے ہیں اور 48 گھنٹے انہوں نے ایئر بیس وغیرہ برابر کیے ہیں، سڑکوں کو تباہ کیے 20 کلومیٹر تک۔ تو ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے زمینی کارروائی کی، کیونکہ ہیلی کاپٹر بھی وہ نہیں لا سکتے تھے اس ایریا میں، انہوں نے زمینی فائرنگ کی ہے جس سے انہوں نے اپنے آپ کو سیف رکھا ہے، اور جو کارروائی انہوں نے کرنی تھی چاہے اس میں ناکامی ہوئی ہے، آپریشن ناکام ہو گیا، مگر انہوں نے پھر جاتے ہوئے جس انداز میں طیارے تباہ ہوئے ہیں تو اس کا حال بھی دیکھا جائے تو وہ بھی لگتا ہے کہ امریکہ نے خود تباہ کیے ہیں، کیونکہ جو تصاویر آ رہی ہیں جس انداز میں ہم نے دیکھا تو اس سے لگ رہا تھا کہ یہ امریکہ کے تباہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اتنا کون سے ایسے راکٹ انہوں نے فائر کیے ہوں گے جس سے یہ تباہ ہو گئے ہوں گے، وہاں پہ کیجویلٹی وغیرہ امریکی وغیرہ کی تھی نہیں۔ تو امریکہ کی فورس جو ہے وہ دنیا کی مانی جانی فورس ہے، وہ فورس تیار بھی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے بیرونی ممالک میں لڑنا ہے۔ رشیا نے بھی ناظرین آستینیں چڑھا لی ہے، وہ بھی آسانی سے، ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چائنا، رشیا اس جنگ میں ہے، وہ چاہ رہے ہیں۔ سوویت یونین کو توڑنا بھی امریکہ سپر پاور بنا، چاہے وہ پاکستان کے ذریعے تھا، جیسا بھی تھا۔ یوکرین میں بھی امریکہ کے باعث جو ہے روس نے کافی مار کھائی ہے، 4.5-5 سال ہو گئے کہ وہ جنگ اب بھی چل رہی ہے، پورا یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو وہ بھی کچھ نہ کچھ انٹیلیجنس معلومات وغیرہ، اور چین تو خیر وہ سیٹلائٹ کے تھرو بیڈو 3 جو ہے وہ تو نیویگیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایران اس لیے ان کے نشانے جو ہے وہ ایکوریٹ ہیں۔ ابھی جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کا میزائل پروگرام تقریباً ہم نے ختم کر دیا، آرمی ختم کر دی، بحریہ ختم کر دی، اگر بحریہ ختم کیے تو اب نئے ہرمز کو کھول لیں، اور اگر ان کی میزائل آپ نے ختم کر دی ہیں، ڈرون آپ نے ختم کر دیے، تو روزانہ وہ 15 سے 20، 8 سے 10 میزائل وار کرتا ہے۔ ہاں کوانٹٹی ان کی کم ہو گئی ہے مگر کوالٹی ان کی اب بھی ہے، اور کوالٹی ان کی بہتر ہوئی ہے، ان کا نشانہ مزید ایکوریٹ ہو گیا ہے، اب سے 63-64% ان کا ٹارگٹ، ابھی 80% ان کے ٹارگٹ برابر لگ رہے ہیں۔ اور یہ جو 40-45 دن کی جنگ، عارضی جنگ بندی کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ایران کو اندازہ ہے کہ ان کے پاس انٹرسیپٹر جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اپنے فضائی دفاعی نظام کے لیے بچاؤ کے لیے ان کے پاس جو تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے دوبارہ اپنے آپ کو تیار کر کے پھر حملہ کریں گے تو پھر کافی مشکل ہو جائے گی۔ اور ایران کے پاس وافر مقدار میں ایسے میزائل موجود ہیں کہ اب تک دنیا نے دیکھے نہیں ہیں، پاوا وغیرہ میزائل جو ان کے پاس ہیں، اب تک سجیل انہوں نے پراپرلی، فتح 2 میزائل ہائپرسونک میزائل ہے، آواز کی رفتار سے 15 گنا تیز ہے، 2500 کے قریب وار ہیڈ ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ ان کی زیادہ بیلسٹک میزائل میں جو گلیسٹر ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جو 80 کے قریب ہوتے ہیں اور ایک ساتھ جو ہے وہ تباہی مچا دیتے ہیں۔ انٹرسیپٹر جو ہے وہ 1-2 بموں کو روک لیتا ہے، مگر ایران کے جو میزائلز ہیں ہائپرسونک، سپر سونک، اور ان کے جو بیلسٹک میزائل ہیں، ان سب میں ناظرین ایک خوبی یہ ہے کہ انٹرسیپٹر جب ان کے نزدیک آتا ہے تو یہ اپنی سپیڈ کو بڑھا لیتے ہیں اور اپنے اینگل کو، سمت کو چینج کر کے اپنے ٹارگٹ کو ایکوریٹ طریقے سے نشانہ بناتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے مانے جانے تھارڈ پیٹریاٹ سسٹم، ڈیوڈ سلنگ، آئرن ڈوم، آئرن بیم،
یہ سارے آئرو 3 آئرو 2 یہ سارے جو ہیں اسرائیل کے پاس ہیں. اور مشرقی وسطیٰ کے ممالک جو اسپیشلی تھارڈ اور پیٹریاٹ ہیں وہ سارے وہاں پہ ہیں اور اپنا دفاع وہ کر رہے ہیں اس سے. ایران نے تمام خلیجی ممالک کو تنگ کیا ہوا ہے. حالات آگے خراب ہوں گے اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے ایٹمی وار کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ تنگ آ گیا ہے، وہ ہارنے کے قریب ہے، بالکل ہار چکا ہے. اب صرف اتنا باقی ہے کہ اعلان کرنا باقی ہے، مگر وہ دونوں اطراف سے مسلز دکھائے جا رہے ہیں. ایران کو اندازہ ہے کہ ہم نے سپر پاور کو پچھاڑ دیا ہے، یہی ٹائم ہے، اگر ہم صلح کرتے ہیں تو پھر مشکلات آگے آئیں گی، ہماری ہار تصور ہوگی. اس لیے وہ یہ عارضی جنگ بندی ہے، اس میں جانا نہیں چاہتے. اور بات ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ مستقل جنگ بندی ہو تاکہ یہ معاملات آگے ختم ہوں. وہ ہر قسم کے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، مگر ان کے حملے آج بھی شارجہ پہ، دبئی پہ انہوں نے وار کیے ہیں، ساتھ بحرین پہ، کویت پہ وار کیے ہیں. ان کی اپنی اختلافات بھی ہیں خلیجی ممالک کے. آپ دیکھیں تو سعودی عرب کی اور متحدہ عرب امارات کے زیادہ اختلافات ہیں. پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہوا سعودی عرب کے ساتھ، وہی مین وجہ اس ٹائم پہ بنی کہ ہمارا متحدہ عرب امارات سے ہمارا تعلقات جو ہے اس میں دراڑ آ گئی. اور اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا تو کویت کا، قطر کا اور سعودی عرب کے اختلافات بھی تھے جو بعد میں ٹھیک ہو گئے. اب دوبارہ جو ہے وہ اختلافات بن گئے ہیں. اس ٹائم پہ عرب ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا ملک سعودی عرب ہے، جس کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں مگر رقبہ بھی زیادہ ہے اور لوگ بھی زیادہ ہیں. ان کی فوج بھی بہتر ہے. مگر اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں ناظرین تو متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اس ٹائم پہ بحرین بھی ان کے ساتھ ہے، کویت بھی ان کے ساتھ ہے اور قطر بھی ان کے ساتھ ہے. تو وہاں پہ اپنی گروپنگ ہے، اپنی لابنگ ہے. ہماری خارجہ پالیسی کافی بہتر گئی ہے کہ ہم نے تمام تر اسلامی ممالک سے اچھے تعلقات رکھے ہیں. چاہے وہ ہم اس جنگ میں تو آپ نے فریق بننا ہے نہیں بننا ہے، آپ نے دیکھنا ہے اپنی نظر سے کہ کون زیادتی کر رہا ہے. تو اس ٹائم پہ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ایران کے ساتھ ہو رہی ہے، چاہے وہ متحدہ عرب امارات کر رہا ہے، چاہے وہ اسرائیل کر رہا ہے، چاہے وہ امریکہ کر رہا ہے. اس ٹائم پہ جنگ جو لڑ رہا ہے خالصتاً مسلمانوں کے لیے. اگر ایران محفوظ رہتا ہے تو مسلمان ممالک محفوظ رہیں گے. تو آپ اس جنگ کو جس طرح وہاں سے ایک میسیج آتا ہے کہ یہ جنگ مذہب کے نام پہ یہ لڑ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے واقعی مذہب کے خلاف لڑی جا رہی ہے. اور ایران ڈٹ کے کھڑا ہے. اگر وہ کھڑا رہتا ہے تو باقی مسلم ممالک آپ یقین کریں ان کو بعد میں احساس ہوگا، وقت گزر چکا ہوگا. جو بھی اس ٹائم پہ اب ان کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ بعد میں پچھتائیں گے. ان ممالک کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اسرائیل پہ کوئی اعتماد نہیں، امریکہ پہ کوئی اعتماد نہیں. آج آپ کے دوست ہیں، کل آپ کے دشمن ہیں، کسی بھی ٹائم آپ کو ڈس سکتے ہیں. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.